बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलते हैं गुल्ले बकावली के तीसरे हिस्से की जानिब। अलकिस्सा शहजादे ने अपने दिल में तजवीज़ की कि यहाँ अपने आने की निशानी कुछ छोड़ जाना चाहिए। ये सोचकर उस परी की अंगूठी तो बास्तगी व नरमी से उतार ली और अपनी अंगूठी उसको पहना दी। फिर आंखें फेर कर कुछ अशार पढ़ता हुआ वहां से चला आया। आखिर शहजादा उसी हालत ख्वाब में उससे जुदा हुआ और अलविदा हुआ और सुरंग की राह से चूहे पर सवार होकर अपने मकान में आया। हमाला त्योनी के शहजादे के इंतजार में रोनी सूरत बनाए कोने जिगर आंखों में भरे बैठी थी। उसके पहुंचते ही उसका दिल बाग बाग हो गया। दिन हंसी खुशी में कटा। इतने में अरूस रोज ने शफक के घूंघट में अपना मुंह छुपाया, यानी सूरज छुप गया और महबूबा शाम ने तराहे मुश्कफाम दिखाया, यानी शाम हो गई। ताजुल मलूक ने अपनी उमंग से रंग बहल में गया और उस रात महमूदा से हम कलाम और हम किनार हुआ, बल्कि उसी तरह से चंद रोज ऐशो अशरत में काटे। कहते हैं कि एक रात ताज मलूक महमूदा से खुलवत में इधर उधर की बातें करते करते कहने लगा, इस आया ऐशो शादमानी, अगरचे इस जगह सब तरह की खुशी है और किसी तरह का रंज नहीं। हर वक्त जो असबाब निशात चाहिए वो सब मौजूद है, लेकिन कब तक हम वतन और हम जिनसों से दूर रहिए और कहाँ तक हम दोस्तों की जुदाई का गम सहिए। कुछ ऐसी तदबीर किया चाहिए कि इस मजलिस नाजिन्स से रिहाई पाइए और दुश्मनों के पंजे से छूट जाइए। शेर, हे अजीज़ों की सोहबत से तो जीने की बहार, हे अजीज़ों ही की सोहबत से तो जीने की बहार, वरना क्या फ़ायदा है कि जर सा तनहा रहना। महमूदा ने कहा, खातिर जमा रखिए, कल रुखसत लूंगी। जब अतार गर्दों ने मशक तातार शब से शीशा माह भरकर ताके मगरब में धरा और ख्वान जरी आफ्ताब का दुकान मशरक पर रख कर काफूर सुबह से भरा, यानी रात कटी और दिन निकला। हमारा दो भारी भारी खुल्लत और कई ख्वान मेवे के तैयार करके दोनों को ख्वाबगाह से बाहर निकाला। फिर खुल्लत पहनाकर और मेवा खिलाकर दाहने बाएं जानू पर दोनों को बिठा लिया और सर मुंह चूमने लगी। इस शफकत पर भी दोनों का गुंचा खातिर न खिला। तब बोली कि दुख्तर बातमीज, ए दामाद अजीज, जो तमन्ना तुम्हारे दिल में हो सो कहो। अगर आसमान के तारे भी मांगोगी तो उतार लाऊंगी। महबूदा ने उठकर बात तस्लीम के अर्ज की कि तुम्हारी तवज्जोहात और रानायात से कोई आरज़ू हमारे दिल में बाकी नहीं है। अगरचे तुम्हारी आतिश जुदाई हमारे चमन अशरत को जलाएगी और तुम्हारी मजलिस से जाना गोया जान की रुखसत है, लेकिन हर साथ हम जिनसों का शोला फिराक मेरे सीने में भड़कता है। उसने दिलो जिगर को जलाकर खाक स्याह कर दिया है। अगर इजाज़त हो चंद रोज़ अपने हम जिनसों की सोहबत में जाऊं और उनके आबे विसाल से आतिश दूरी को बुझाऊं। कहीं रहूं मैं, परिस्तार रहूं मगर तेरी। हमाला ने इस बात के सुनते ही ठंडी सांस भरी और कहा, मैंने इस वास्ते तुझे परवरिश किया था कि आंखों को सुबह शाम बल्कि दाम तेरे दीदार से रोशन रखूं, पर तू क्या करे, हक बजानिब तेरे है। मैं खूब जानती हूँ कि ये फितना सोया हुआ शहजादे ने जगाया। अगर पहले मैं जानती तो हरगिज तेरा ब्याह इससे न करती। यह है गुनाह मेरा, कुछ नहीं खता तेरी। किस्सा मुख्तसर। हमाला ने देखा कि अब उनका दिल हरगिज यहाँ नहीं लगता। तब एक जो को बुलाकर कहा कि जहाँ कहीं शहजादे की मर्जी हो, बाएहतमामों व बाएहतियात तमाम वहाँ पहुँचा दे और उनकी रसीद मुझे ला दे तो तेरी जान की खुलासी होगी। उसके बाद हमाला ने दो बाल अपने सर से उखाड़ कर एक ताज मलूक को और दूसरा महमूदा को दिया और कहा कि जिस वक्त कोई महम तुझको दरपेश हो तो ये बाल आग पर रखना और मुझको 18,000 जो समेत बात की बात में वहां पहुंचा जानना। और ताज मलूक के हाथ में महमूदा का हाथ देकर ये शेर पढ़ा, सुपरदम तबू माया खुएशरा, तू दानिये हिसाब कमो बेशरा। कहने वाले ने यूं कहा है कि उसी वक्त वो जो पहाड़ की मानिंद बिजली सा तेज दौड़ा आया। पूछने लगा, जहां फरमा वहां पहुंचा दो। शहजादा बोला, शहर फिरदौस में दिलबर लखा बेसवा के बाग में। ये सुनते ही उन दोनों को अपने कांधों पर बिठाकर एक पल में वहां जाकर उतारा और रसीद मांगी। ताज मलूक ने कहा, जरा तामुल कर, मैं लिख देता हूँ। जो ही ये आवाज़ बेसवा के कान में पड़ी, सुनते ही दौड़ी आई और शहजादे के कदमों में गिर पड़ी। फिर सजदा शुक्र बजा लाकर बोली, हर बाल की जगह तन पे अगर मेरे जुबां हो तो भी न तेरी बंदा नवाजी का बयां हो। शहजादे ने अपने पहुंचने का हाल लिख कर दियो कर दिया और रुखसत किया। उसके बाद बयाबा की सऊबत
اور جو ستم پیشہ کی شفقت، امالہ کی مروت اور محمودہ کی نکاح کی کیفیت، گل بقاولی کا ہاتھ آنے کا ماجرا اور حقیقت مفصل اس سے بیان کی۔ پھر وہ اٹھ کر محمودہ سے ملی اور بہت سی اس کی دلداری کی اور مہمان نوازی کی۔ شہزادے نے وہاں چند روز توقف کیا، پھر اپنے ملک کی طرف جانے پر مستعد ہوا، اس واسطے کہ گل بقاولی کے پہنچنے سے اس بلبل منتظر کی آنکھیں روشن ہوں۔ اس واسطے فرمایا کہ اسباب سفر کا تیار کریں، کشتیوں پر بار کریں، اہلکار اسی طرح امر میں لائے۔ اتنے میں بندی خانے کے داروغہ نے آ کر عرض کیا کہ پورب کے شہزادوں کے حق میں کیا حکم ہوتا ہے۔ تاج ملوک صاحب خانہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ ہر چند میں بھائیوں کی سفارش کروں، مگر تو قبول نہ کیجیے جب تک کہ وہ مہر داغ اپنے اپنے چوتڑوں پر نہ کھائیں۔ جو ہی داروغہ زنتان ان شہزادوں کو تاج ملوک کے روبرو لایا، شہزادہ تاج ملوک نے بہت سی سفارش کی کہ اکثر شہزادے پورب پچھم کے تو نے چھوڑ دیے ہیں، ان بیچاروں کو بھی اس قید سے نجات دے کہ تمام لوگوں میں تیری نیک نامی ہو اور اپنے خالق کے روبرو تو بھی سرخرو ہو۔ وہ بولی آپ اس میں دخل نہ دیں، میں ان کو ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ اعلیٰ ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے چوتڑوں پر میری مہر کا داغ کھائیں۔ شہزادوں نے اس کے سوا اور کچھ اپنی رہائی کی صورت نہ دیکھی، ناچار قبول کیا اور چوتڑوں پر داغ کھائے اور جان سلامت لے گئے۔ تاج ملوک نے چلتے وقت ایک ایک کھلت اور لاکھ لاکھ روپے کے خرچ کے واسطے دلوائے، اور انہوں نے اور کسی شہر کی کچھ جمعیت بہم پہنچائے اور پھر وطن کی راہ لی۔ تاج ملوک نے بھی دلبر اور محمود کو ماں اسباب اپنے ملک کی طرف طریق کی راہ سے رخصت فرمایا اور ارشاد کیا کہ فلانے شہر میں پہنچ کر مقام کرنا، میں بھی عنقریب بشرط خیریت خشکی کی راہ سے پہنچتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تاج ملوک فقیروں کے بیس میں اپنے بھائیوں کے پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا کہ ان کا برادہ قمح کا دریافت کرے۔ الگرد وہ جہاں اترے ہوئے تھے وہ بھی آن پہنچا اور ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی لن ترانیاں اور جولانیاں جھوٹی جھوٹی سننے لگا۔ آخر رہ نہ سکا، سامنے آ کر دو بدو کہنے لگا، آپس میں یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ اپنا منہ دیکھو، گل بقاولی میرے پاس ہے۔ اور اسی وقت اس کو کمر سے کھول کر ان دگا بازوں کے سامنے رکھ دی۔ شہزادے غصے میں آ کر بولے، بھلا اس کو اگر تیری بات سچی نہ ہو تو جو ہم چاہیں تجھ کو سزا دے۔ تاج ملوک نے کہا کہ سانچ کو آنچ نہیں، بہت بہتر۔ پھر ایک اندھے کو بلا کر پھول اس کی آنکھوں پر ملا، وہ اندھا فوراً بینا ہو گیا۔ وہ اس تماشے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، آخر نادم ہو گئے اور وہ پھول تاج ملوک سے زبردستی چھین دیا اور مارے تمانچوں کے اس کا منہ لال کر دیا۔ پھر گردن میں ہاتھ دے کر وہاں سے نکال دیا اور خرم و شاداں وطن کی راہ لی۔ چند روز کے بعد اپنے ملک کی سرحد میں پہنچے اور ایک پیک کو آگے بھیجا اور کہا کہ بادشاہ کو ہمارے آنے کی خبر پہنچا دو۔ وہ ان کے حکم کو فلفور بجا لایا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر فرحت افزا سنی تو باغ باغ ہو کر یہ کرتا پڑھا، بتا دلا مجھے آیا یہ قاصد جان کہ درد کھونے کو پہنچا ہے صاحب درم۔ حاصل کلام بادشاہ خود کئی منزل استقبال کے واسطے تشریف لے گئے۔ جب وہ چار ہوئے، شہزادوں نے قدم بوسی کی اور بادشاہ نے ان کا ماتھا چوما، ہر ایک کو چھاتی سے لگایا، الطاف فرمایا۔ پھر شہزادوں نے گل بقاولی کو نظر کیا۔ حضرت نے جو ہی آنکھوں پر ملا، اسی وقت تارے کی طرح آنکھیں روشن ہو گئی۔ تب کہا الحمدللہ، دیدہ ظاہری اس پھول نے نورانی کیا اور دیدہ باطن بیٹوں کے دیدار سے منور ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے جشن فرمایا اور تمام شہر منادی کروا دی کہ ہر ایک امیر فقیر اس شہر کا دروازہ عیش و عشرت برس روز تک کھلا رہے اور غم و علم کا بند رکھے۔ کھم کھانا سخن کا ساقی اس پرانی شراب کو نئے پیالے میں یوں بھرتا ہے کہ جب بقاولی نے جادو بھری آنکھیں کھولی تو اپنے بال کنگھی سے سوارے اور دوپٹہ اوڑھا، پھر آہستہ آہستہ جھومتی اٹکیاں کرتی حوض کی طرف چلی۔ ہر قدم پر وہ گل اندام اپنے قدم سے زمین کو پائے باغ بناتی تھی اور گردے راہ سے چشمے بلبل میں سرما لگاتی تھی۔ جب حوض کے کنارے پہنچی، دستے نگارین سے اپنے رخساروں پر گلاب ڈالتی اور چہرے کا غبار کے عنبر کی مانند تھا دھو دھو کر گلاب میں ملنے لگی اور اس حوض کو اپنی جادو بھری نظر اور چشمے مست ناز سے دیکھنے پھالنے لگی۔ ناگا گل بقاولی پر نگاہ جا پڑی، ہر چند دیکھا، کچھ اس کا نشان نظر نہ آیا۔ تب تو سونے کی طرح اس سیم تن کے چہرے پر زردی چھا گئی اور گنچے کی مانند سموم کم سے کملائی۔ اتنے میں انگوٹھی پر نگاہ جا پڑی۔ سیم کہتے ہیں چاندی کو، چاندی کے رنگ پر سونے کی طرح زردی آ گئی۔ حیرانی زیادہ بڑی، گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگی اور دل میں یوں کہنے لگی، یا الہی یہ خواب دیکھتی ہوں یا عالم تلسم ہے۔ پھر بولی، اگر تلسم ہوتا تو علامتیں ظاہر نہ ہوتی، بس اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام انسان کا ہے، نہیں تو دوسرے کی کیا طاقت ہے کہ 18,000 جو سے بچ کر
جہاں پر سلامت پہنچے اور گل مقصود کو بے کھٹکے لے جائے۔ پھر جس وقت اپنی برہنگی کی حالت کو یاد کرتی دریائے شرم میں ڈوب جاتی تھی اور یہ چند اشعار اپنے حسب حال پڑتی تھی۔ اچھا اے چور، تو اپنا نام بدلا، چوری کا سبب تمام بدلا، دنیا میں نہیں ہے کوئی تجھ سا، انسان سے نہ ہو یہ کام بدلا۔ چور کو اپنے مال سے سروکا تکتا ہے وہ سیم، درز کو یک بار میں دیکھوں جو تیرے دست گلگو، آنکھوں سے لگاؤں بلکہ چوموں، ہر جنس یہاں ادھر ادھر تھی پر اور کہیں تیری نظر تھی، سینے میں تو سرنگ لگا کر دل لے گیا مفت میں چرا کر، دیکھا نہیں گو نگاہ بھر کر پر آنکھ پڑی ضرور لب پر، گو سیر ہوا نہ تو یہ مانا اس شہد کا پر مزہ نہ جانا، جو نقد تھا اس کو لے گیا ہے صندوق فقط یہاں پڑا ہے۔ الغرض افسوس کرتی ہوئی حوض کے کنارے اٹھ کر یاقوت کے مکان میں جا بیٹھی اور پریوں کو بلا کر اس بے خبری کی ہر ایک کو سزا دینے لگی، مگر یہ نہ سمجھی کہ جس وقت تیر تقدیر کا چھوٹے پھر سیر تدبیر کوئی کام نہ دیکھ سکے، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ پھر جھنجھلا کر پریوں سے کہنے لگی کہ اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو میرے چور کو بجنسا لا کر میرے سامنے حاضر کرو۔ یہ سن کر 700 پریاں چاروں طرف تلاش کے واسطے ہانپتی کودتی پھاندتی دوڑی، لیکن کہیں اس بے نشان کا نشان کسی نے نہ پایا۔ سچ ہے، بے نشان کا نشان وہ پائے جو اپنے آپ کو بے نشان بنائے، بیت جو پیچھے گم شدہ کے کوئی جائے، کرے گم آپ کو تو اس کو پائے۔ بقولی کا دل اس کے تیر عشق سے چل گیا تھا، درد کی شدت سے بلبلاتی تھی، کمار کی طرح چلاتی تھی۔ آخر بنیائی کے مارے گوشہ چھوڑ کر، رشتہ شرم و حیا کو توڑ کر، چور کی تلاش میں کمر ہمت باندھ کر سر بسہرا نکلی، جہاں جاتی اسے کوئی نہ دیکھتا اور وہ ہر ایک کو دیکھتی اور پرکھتی جانتی۔ گرد اسی طرح پھرتے پھرتے پورب دیس میں جا نکلی۔ کہتے ہیں جب زین الملوک کے شہر میں وارد ہوئی، جس کو چاو بازار میں دیکھتی وہاں اسباب عیش و عشرت کا مہیا پاتی، ہر ایک دروازے پر نوبت شادمانی بجتی، یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہوئی۔ آخر کار اپنے آپ کو 15-16 برس کا ایک جوان شکیل دیدار بنا کر کسی سے پوچھا کہ اس شہر میں چھوٹے بڑے کی خوشیوں کا کیا سبب اور خاص و عام کی خوشی کا کیا باعث کہ خلاف آئین حکمت ہے۔ کسی نے کہا یہاں کا بادشاہ قضائے الہی سے اندھا ہو گیا تھا، اس کے بیٹے مدت جدید کے بعد بہت سی مصیبت اور رنج اٹھا کر گل بقاولی لائے، جس سے بادشاہ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ ارشاد کیا کہ برس دن تک سب اعلیٰ ادنا اپنے دروازوں پر نوبت دھریں اور عائش کریں۔ بقاولی نے مزدہ جا بخش سن کر کہا الحمدللہ، پائے مطلب نے منزل مقصود پائی، محنت ٹھکانے آئی، یہ ملک اسی فتنہ انگیز کا ہے، اغلب ہے کہ وہ بھی ہاتھ آئے اور کلش مٹ جائے۔ پھر دریا کے کنارے جا کر کپڑے اتارے، پانی میں اتری، نہا دھو کر، راہ کی مانندگی کھو کر، کھلت دھو کر اور ایک جوان حسین بن کر، پوشاک مردانہ پہن کر بادشاہی میلوں کی طرف توجہ کی اور بازار ناز سے آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ جس طرف چشمے سرمایہ اٹھاتی اسے ناچ پاکی طرح مٹھاتی، اور جس دم تیگ ابرو یا خنجر مسگا دکھاتی اہل نظر کو بسمل بناتی، اور جس وقت زلف پر پیچ کو تاب دیتی تماشائیوں کے دل کو پیچ و تاب لاتی، غرض کے جو اس کے سامنے آتا سکتا ہو جاتا۔ آخر تمام شہر میں اس کے حسن و جمال کا گل پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے گوش گزار ہوا، چنانچہ حضور سے ارشاد ہوا کہ اس جوان رانا کو ہمارے پاس لاؤ۔ قصہ کو تھا، حضور اعلیٰ میں اسے لے گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ کہو کہاں سے آنا ہوا اور تمہارا نام کیا ہے اور کس واسطے آئے ہو؟ جوان نے عرض کی وطن تو غلام کا پرچم ہے اور نام فرق ہے، نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ اب جہاں پناہ کی تفضلات سے امید ہے کہ حضور کے ملازموں میں سرفراز ہوں، تا دعائے دولت میں بخادر جمع مشغول رہوں۔ زین ملوک نے کہا بہت بہتر، حاضر رہو، اور خواصوں میں باعزت تمام سرفراز کیا۔ بلا قید کی پروانگی ہوئی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ چاروں شہزادے ایک روز بارگاہ سلطانی میں آئے۔ بادشاہ نے شفقت سے ہر ایک کو چھاتی سے لگایا اور سارے آنکھیں چومی، کرسی پر بیٹھنے کو اشارہ کیا۔ وہ تسلیم بجا لا کر بیٹھ گئے۔ بقاولی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا تم نہیں پہچانتے، یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ تب اس نے ہر ایک کو قیافے کے سونے کو امتحان کی کسوٹی پر کسا، مگر کھرا نہ پایا، کھوٹا ہی پایا۔ پوچھا کہ کوئی اور بھی بادشاہ کا بیٹا ہے جو ان کے ساتھ گل بقاولی لینے گیا تھا؟ اس نے کہا اور کوئی نہیں۔ جب اس پر ثابت ہوا کہ بادشاہ کا کوئی اور بیٹا نہیں، نہایت گھبرائی اور اپنے آپ سے لڑنے لگی اور یہ اشعار پڑھنے لگی اے بخت زبوں تو نے کیا کیا، یہ عقدہ کام میں میرے کیوں ڈالا، نہ کولے ناخن تدبیر جس کو، یہ وہ ہے کہتے ہیں تدبیر جس کو، اگر دیکھے کوئی خواب پریشان تو ہے تعبیر دینی اس کی آسا،
مگر میرا ماما ہے یہ لاحق، کسی مخلوق سے ہوئے گا کیا حد؟ کروں کیا خواب کے اپنی میں تقریر، نہیں اس خواب کی ہرگز یہ تعبیر۔ وہ کون سا عیار تھا جو اس باغ میں سے گل لے گیا، اس کی نیرنگ سازی کے افسون سے میرے شیشہ دل تنگ و ناموس کو پوڑا، اور غائبانہ تیر عشق سے میرے سینے کو توڑا۔ میں نے اس کی کس قدر جستجو کی، کیا کیا محنت اور مشقت کی، ہارے یہاں بھی اس گل کا نشانہ ملا، ذرا میرا گنچائے دل نہ کھلا۔ القصہ بقاولی نے اپنے دل میں ٹھہرایا کہ البتہ بادشاہ کو کوئی اور بھی بیٹا ہوگا، کیونکہ ان سب نادانوں کے قیافے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس امر دشوار کی تحصیل ان سے ہوئی۔ بہرحال چندے اور بھی صبر کیا چاہیے، دیکھوں تو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا الٹی بات ہے کہ معشوق عاشق کا طالب ہو اور عاشق اس کا مطلوب۔ جب تاج ملک سے ان ناعاقبت اندیشوں نے گل بقاولی چھین لیا، وہ بیچارہ دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، مثل ہے کہر درویش پر جان درویش۔ پھر ان کے فہموں کے پیچھے پیچھے بعد چند روز کے اپنے باپ کی سرحد میں ایک جنگل جو درندوں کا مسکن تھا میں پہنچا، اور اس میں چکماک سے آگ جھاڑ کر ہمالہ کے دیے ہوئے بال کو اس پر رکھ دیا۔ چوتھائی بھی نہ جلا ہوگا کہ 18,000 دیوں سمیت آ پہنچی، اور تاج ملوک کو فقیروں کے بحث میں دیکھ کر آگ ہو گئی، اور کہا اے شہزادے، میری بیٹی کو کیا کیا اور تو نے یہ اپنا حال کیا بنایا؟ تاج ملوک بولا کہ آپ کی توجہ سے سب طرح خیریت ہے، لیکن ایک کام مجھے نہایت ضروری ہے، اول اس کی تدبیر مجھ سے نہیں ہو سکتی، اس واسطے آپ تصدیہ دیا جاتا ہے۔ تب ہمالہ نے کہا اے عیار، باتیں نہ بنا، وہ ایسا کون سا کام ہے، جلد کہہ۔ تب شہزادے نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جنگل میں ایک محل اور باغ بقاولی کی ہو بہو قصر اور باغ سا بناؤ، تم جس طرح جانو جلد بنا دو۔ وہ بولی اے بیٹا، یہ کتنی بڑی بات ہے، مگر میں تو اس کے باغ اور عمارت کو پہچانتی نہیں، بھلا بن دیکھے مکان کا نقشہ کیسے بنا دوں اور بنواؤں؟ تاج ملوک بولا جس طرح میں کہوں اسی طرح بنوا دو۔ ہمالہ نے اسی وقت کئی سو دیو لال بدخشانی کے واسطے اور سینکڑوں عقیق یمانی کے لیے اور ہزاروں سونے روپے اور جواہرات بیش قیمت کے واسطے ہر طرف بھیجے۔ دیو نے 3 روز کے عرصے میں جواہرات وغیرہ کے جا بجا تودے لگا دیے۔ پھر شہزادہ جس طرح بتانے لگا اسی طرح وہ بنانے لگے۔ پہلے تو 2 نیزے مٹی کھود کر پھینک دی اور وہاں زر خالص بھر دیا، اور اسی قطع تلائی پر جڑو عمارت بنا ڈالی۔ گرد تھوڑے ہی دنوں میں ویسا قصر اور اسی طرح کا باغ جواہر نگار، جڑاؤ نہریں اور درختوں سمیت زبرجد اور یاقوت کے دالان عالی شان آمنے سامنے، بیچ میں ان کے ایک ہاؤس مرسا اسی طرح گلاب سے معمور بنایا، ہر ایک مکان میں فرش اسی رنگ کا بچھایا۔ حاصل یہ ہے کہ جتنا جواہر سونا روپیہ جو لائے تھے اس میں سے آدھا مکانات کے بنانے میں خرچ ہوا، اور چوتھائی کارخانہ نجات کی تیاری کو دیا، باقی خزانے میں داخل کیا۔ سب عمارت جب بن چکی اور تاج ملوک کو پسند آئی، تب ہمالہ نے اس سے کہا کہ تو بھی جانتا ہے کہ میں نے تیرے واسطے کس قدر رنج اٹھایا، دکھ سہا، اس کے سوا دیوں کو آدمیوں سے کمال مخالفت ہے، میں نے برعکس تجھ سے محبت کی اور کس شفقت سے پالا اور پرورش کیا، علاوہ اس کے بقاولی ملک میں کہ آج تک کوئی نہیں گیا تجھے پہنچایا۔ پھر سبب اس حرکت کا کہ تجھ سے وہاں ہوئی، اس کے ہاتھ سے میں نے کیا کیا صعوبت اور زحمت اٹھائی، تو یہ محمودہ جان کی خاطر ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا دامن ہوائے روزگار سے غبار آلودہ ہو، یہ کہہ کر رخصت ہوئی۔ اس کے بعد جس مقام میں محمودہ اور دلبر کو استقامت کے لیے فرمایا تھا، اسی طرح شہزادہ بڑے ٹھاٹ سے گیا اور ان کو جڑاؤ اماری میں سوار کیا۔ پیچھے پیچھے خواصوں کے ممافے تھے جس پر کارچوبی اور سلطانی بانات کے پردے پڑے ہوئے تھے، آگے آگے غلام کچھ پوشاک سونے روپے کے آسا ہاتھ پہ لیے گھوڑوں پر سوار با اہتمام کرتے ہوئے اسی تجمل سے اس قصر عالی میں دونوں کو داخل کیا اور عیش و عشرت سے اوقات بسر کرنے لگا۔ ممار شیری سخن کارخانہ داستان کے بنانے کا اس طرح کہتا ہے کہ تاج ملوک کے غلاموں میں سعد نام اسی بیابا میں سیر کرتا پھرتا تھا، ناگاہ اس کی نگاہ کئی لکڑہاروں پر کے لکڑیوں کا بوجھ لیے جاتے تھے جا پڑی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو اور یہ لکڑیاں کہاں لیے جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم شہر شرکستان کے لکڑہارے ہیں، یہی ہمارا کسب ہے، اس سے ہمارے بال بچے جیتے ہیں، دانا پانی کھاتے پیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج تم یہ گٹھے میرے آقا کے باورچی خانے میں لے چلو، دولت خانہ اس کا نزدیک ہے، اس نے اس ویرانے میں ایک شہر آباد کیا ہے، واجبی قیمت ملے گی، بلکہ ایسا انعام پاؤ گے کہ پھر اور کہیں نہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہماری تمام عمر اسی کام میں اور اسی بیابان سے لکڑیاں لے جاتے گزری، لیکن آبادی کا یہاں نشان نہ دیکھا نہ سنا۔ سعد نے کہا ذرا تم آگے بڑھ کر دیکھو، اگر میرے کہنے کا اثر ہو تو بہتر، ورنہ تمہارے پھر آنے کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ لکڑہارے انعام کی لالچ سے سعد کے آگے ہو دی۔ پھر تھوڑی دور جا کر سب یکبارگی پکار اٹھے
کہ نعوذ باللہ، اے میاں تم ہمیں کیوں آگ میں جھونکنے کے لیے جاتے ہو؟ چولہے میں جائے انعام اور پہاڑ میں پڑے اکرام، بس ہمیں معاف کرو، ہم نے بھر پایا۔ سعد نے کہا کہ یہ شعلہ آتش نہیں، حویلی کی جواہرات کی چمک ہے، تم ہرگز اندیشہ نہ کرو اور میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ اس کے کہنے سے کچھ اور بھی بڑھے، آگے جا کر ساری زمین سونے کی نظر آئی، سب نے اس کی بات سچی جانی، قدم اٹھائے، بے دھڑک چلے۔ وہ آ کر حضور میں ان کو لے گیا۔ تاج ملوک نے ایک ایک تھان بیش قیمت ہر ایک کو دے کر رخصت کیا اور فرمایا اگر تم یہاں لکڑیاں لایا کرو تو اس سے دگنا ہر روز پایا کرو۔ لکڑہاروں نے جب پہلے دن ایسا انعام پایا تو آئندہ امید بڑھی، اپنا وطن چھوڑ کر ہر ایک وہاں آ رہا۔ یہ خبر ان کے ہمسائے میں پہنچی اور جا بجا منتشر ہوئے، غرض کہ جو کوئی اس شہر کے دیکھنے کو جاتا ہرگز وہاں سے پھر کر نہ آتا اور وہیں رہتا۔ اور کوتوال شرکستان کا ریت کے بھاگنے کی خبر وزیر کے حضور میں کہتا۔ چنانچہ ایک دن اس نے خبر دی کہ آج کی رات 1000 گھر اہل حرفا کے خالی ہوئے اور بھاگ گئے۔ وزیر نے کہا کچھ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں جاتے ہیں؟ تب وہ بولا غلام نے سنا ہے کہ کسی نے درندوں کے جنگل میں 10 کوس تک سونے کی زمین بنا کر اس پر اس طرح کا شہر آباد کیا ہے اور ایک قصر باغ جواہر کا ایسا بنایا ہے کہ روئے زمین پر ایسا دوسرا نہیں، جو دیکھتا ہے وہ یہ مطلع پڑتا ہے اگر فردوس پر روئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ اور اس کے دریائے سخاوت کی لہر دور تک رہتی ہے کہ نام حاتم تائی کا اب جوئے زمانہ سے لے جاوے، اور پانی اس کی بحر عدالت کا امید نہیں کہ نقش عدل نوشیرواں کا لوح جہاں سے مٹائے۔ وزیر نے اس بات کو باور نہ کیا، جو کام یا بات کی طاقت بشر سے باہر ہو انسان کی کیا مجال کے کر سکے۔ کوتوال نے مقرر عرض کی متواتر خبر پہنچی ہے، جھوٹ کیوں کر ہوگی؟ جو قادر کریم کہ عورت کو مرد بنا سکتا ہے اور مرد کو عورت، وہ اگر دولت دنیاوی کو بمنزلہ ایک عورت شکیلہ کے ہے کسی مرد کے مطیع کر دے تو کیا تعجب ہے؟ شعر نہ پوچھ خرچ ہوا ہے یہ کینہ پرور کیوں، بہانہ بے سبی بس ہے اس کے دینے کو۔ کیا آپ نے اس شہزادے کا قصہ جس نے ایک دیو سے مردی لے کر اپنی شادی کی تھی نہیں سنا؟ وزیر نے کہا کیوں کر ہے۔ کوتوال نے یہ کہانی یوں سنانی شروع کی۔ عرض کی کہ اگلے وقت میں ایک بادشاہ تھا کہ اس کے محل سرائے خاص پہ 100 بیویاں صاحب جمال بے مثال تھی، پر کسی کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حسب اتفاق خدا کی قدرت کاملہ سے ایک حسین اور نوجوان کو ان میں سے حمل رہا۔ 9 مہینے بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی، اسی طرح 3 بار لڑکا پیدا نہ ہوا۔ جب چوتھی بار حمل رہا تو بادشاہ نے قسم کھائی کہ اگر اس مرتبہ بھی لڑکی جنی تو اس کی ماں سمیت جان سے مار ڈالوں گا۔ تقدیر کی نیرنگی سے اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی، لیکن نہایت خوبصورت پری طلت۔ اس کی ماں نے جان کے خوف سے لڑکا مشہور کیا اور خفیہ طور پر نجومیوں کی بھی تاکید کی کہ خبردار بادشاہ کو سمجھا دو کہ عرصہ 10 برس تک اس لڑکے کا منہ نہ دیکھنا، آپ کے واسطے اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ نجومیوں نے بادشاہ کی خدمت میں اسی طرح عرض کی، حضرت نے بھی مانا اور ویسا ہی کیا۔ القصہ جب لڑکی ہوشیار ہوئی، اس کے دیدار کی منائی کے تھوڑے دن رہے، تب اس کو بیٹا کہلوانے کی وجہ سمجھا دی اور کہا کہ اے بیٹی تو بادشاہ کے حضور میں مردانہ وضع سے آیا جایا کیجیے کہ اس بات میں میری اور تیری زندگی ہے اور دونوں کی جان بچ۔ چنانچہ لڑکی ایام معہود کے بعد بادشاہ کی خدمت میں کبھی کبھی آتی جاتی اور مجرا کر کے جلدی سے چلی جاتی اور دیر تک نہ رہتی۔ اس دختر پسر نما کی آخر دوسرے بادشاہ کی بیٹی سے شادی قرار پائی۔ جب شادی کے دن نزدیک آئے، بادشاہ نے اس کو لباس شاہانہ پہنایا اور سونے کے عہدے میں بٹھا کر تجمل بادشاہی سے دلہن کے ملک کو روانہ ہوا۔ لڑکی کبھی اس حالت پر ہنستی تھی اور کبھی روتی تھی۔ ایک رات کسی ویرانے میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ لڑکی مارے شرم کے آخرکار زندگی وبال جان سمجھ کر چپکے سے اٹھ کر اس بیابا میں چلی گئی، اس ارادہ سے کہ کوئی درندہ کھا جائے۔ جاتے جاتے ایک درخت کے تلے کہ وہ کسی دیو کے رہنے کا مقام تھا پہنچی۔ اس کے حسن پر جو دیوانہ ہو گئے اور آدمی کی صورت بن کر لڑکی کے آگے آ کر اس کا حال پوچھنے لگا۔ اس لڑکی نے ساری حقیقت بیان کی۔ یہ سن کر دیو کا دل بھر آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو امانت میں خیانت نہ کرے اور اس پر قول دے تو اپنی مدام کی تجھ کو دے دوں اور کسی حکمت سے تیری وضع میں اختیار کر۔ وہ لڑکی دیو کے کہنے کے موافق عمل میں لائی اور اس نے وعدہ کیا۔ بس وہ لڑکی خرم و خدا اپنے ڈیرے پر آ گئی اور کئی روز کے بعد بارات اپنی منزل مقصود کو پہنچی اور شادی سے فراغت پا کر بادشاہ اپنے ملک کو پھر آئے۔ نکری شہزادہ کچھ مدت وہیں رہا۔ جب اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا تب اس نے اپنے وطن کا قصد کیا اور منزلیں طے کر کے اسی جنگل میں جا پہنچا اور اسی درخت کے نیچے گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہیں جو بڑھیا کے بھیس میں رونی شکل بنائے بیٹھا ہے،
شہزادے نے کہا، اے دیو، میں نے تیری مہربانی سے اپنے دل کی مراد پائی، اب اپنی چیز لے اور میری مجھے دے۔ دیو نے کہا، اب میں اس کام سے گزر گیا، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تب اس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، مفصل بتا۔ دیو بولا کہ میں اسی صورت سے تیرا منتظر یہاں بیٹھا تھا کہ ناگہاں ایک دیو پہاڑ سے سامنے آیا۔ اس کے دیکھنے سے شہوت مجھ پر غالب ہوئی اور میں مارے شہوت کے نہ رہ سکا، اور اس نے بھی دوڑ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور آخر کار شربت وصل کا پلایا۔ اگر میں علامت مردی لگا لوں تو جننے کے وقت اپنی جان سے ہاتھ اٹھاؤں۔ اس کے سوا یہ عقدہ مجھ پر کھلا کہ مردوں سے عورتیں زیادہ شہوت میں ہیں۔ اب جا اپنی راہ لے، میں نے اپنی چیز تجھ کو بخشی۔ وزیر نے کہا، خدا کی قدرت محمود برحق ہے، مجھے کچھ اس میں شک نہیں۔ بعض چیزوں سے آدمی میں موجود ہونا عقل میں نہیں آتا، کوئی دانا اس کو نہیں مانتا۔ شاید تو نے چڑے اور فقیر کی کہانی نہیں سنی۔ کوتوال نے عرض کیا، فرمائیے۔ حکایت۔ وزیر نے یہ کہانی یوں شروع کی، کہا، حضرت سلیمان کے عہد میں چڑیا کا ایک جوڑا ایک روز راہ میں بیٹھا دانا کھاتا تھا۔ ایک فقیر سیاہ پوش کو دور سے آتے دیکھا۔ مادہ نے نر سے کہا کہ خبردار، دشمن آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پنجہ بالا میں گرفتار کرے۔ نر نے کہا کہ یہ شخص خدا کا دوست ہے، کچھ اندیشہ نہیں، جو مرد خدا کی راہ میں چلتا ہے وہ بندہ خدا کو ایذا نہیں دیتا۔ انہی باتوں میں تھے کہ فقیر اب پہنچا اور اپنی بغل سے ایک سوٹا نکال کر ایسا پھینک مارا کہ نر کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ بہرحال اس ظالم کے ہاتھ سے بھاگ کر گرتا پڑتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ پہلے تو جا کر دعا دی، پھر یہ عرض کی کہ فلانے درویش نے بتقصیر میرا بازو توڑ ڈالا۔ بادشاہ نے فرمایا، اس کو حاضر کرو۔ چنانچہ حضور میں اس کو لے آئے۔ تب حضرت نے غضب سے فرمایا کہ تو نے اس کو کیوں مارا؟ اس نے عرض کی کہ اگر میں نے اس کو مارا تو کیا ظلم کیا، کیونکہ یہ انسان کی خوراک ہے۔ یہ سن کر چڑا بولا کہ اگرچہ میں بیچارہ چھوٹا سا جانور ہوں، پر اس قدر مجھ کو شعور ہے کہ اپنے دوست سے شیر و شکر کی طرح مل جاتا ہوں اور دشمن سے کڑی کمان کی تیر کی طرح بھاگ جاتا ہوں۔ تیری پیوندی گڑڑی دیکھ کر میں نے دریافت کیا تھا کہ تو خدا کی راہ پر ہے، کسی بندہ خدا کے حق میں بدی نہ کرے گا، لیکن اب مجھ پر کھلا کہ تیرا رہنما شیطان ہے اور گڑڑی میں فقط مکر و دگا میں بھرا ہے۔ اب اس کو اتار رکھ کہ کوئی اور میری طرح فریب نہ کھائے اور تیرے دام میں مکر میں نہ آ جائے۔ چڑے کی باتیں حضرت کو بہت پسند آئی اور فقیر کو لعنت ملامت کر کے نکال دیا۔ چند روز کے بعد وہی چڑا کہیں چگتا تھا کہ کسی درویش نے کسی طرح اس کو پکڑ کر پنجرے میں بند کیا۔ چڑے نے کہا کہ اب تو جان پر آ بنی، سوچ کر یوں کہنے لگا، اے مرد خدا، میرے بیچنے سے تجھ کو چندہ نفع نہ ہوگا اور میرا کھانا بھی اعلیٰ حجال قیاس بے فائدہ ہے، بس چند سخن ہر ایک دربے بہا ہے۔ یعنی کہ میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں جو بے حد قیمتی ہیں، اگر تم مجھ کو چھوڑ دے تو کہوں۔ یہ سن کر فقیر خوش ہوا اور پنجرے سے نکال کر پاؤں پکڑ کر ہاتھ پر بٹھایا اور کہا، لو کہو۔ چڑے نے کہا کہ عالم کہتا ہے کہ خدا چاہے تو بہتر اونٹ کی قطار ایک سوئی کے ناکے کے اندر سے نکل جائے۔ یہ بات سچ ہے، خدا کی قدرت سے دور نہیں، پر یہ آدمی کی صحیح سے ہرگز اعتبار نہ کیا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جو کام اپنے اختیار میں نہ رہے اس کے واسطے غم دل نہ ہونا۔ اے درویش، تو مجھ کو چھوڑ دے تو کہوں۔ یہ سن کر آزاد مرد نے اس کو آزاد کیا۔ چڑا اڑ کر درخت کی ڈالی پر جا بیٹھا اور بولا، اے فقیر، تو بڑا احمق ہے کہ تیری عقل ماری گئی جو ایسے شکار کو ہاتھ سے کھویا۔ میرے پیٹ میں ایک لال بے بہا ہے، اور تو مجھے مار کر کھاتا تو وہ بھی تیرے ہاتھ آتا۔ وہ درویش اس چڑے کی یہ بات سن کر ہاتھ ملنے لگا اور یوں کہنے لگا، اے چڑے، میں اس نفے سے باز آیا، مگر تو اور باتیں تو کہو۔ چڑا بولا، تیرا دل مانند چکنے گھڑے کی ہے، میری باتیں اس پر اثر نہ کریں گی، ناحق کہہ کر کیوں ضائع کروں۔ مثل مشہور ہے کہ اندھے کے آگے روئے اپنی آنکھیں کھوئے۔ اے نادان، ابھی تو میں نے تجھے کہا تھا کہ جو چیز اپنے قبضے سے نکل جائے اس کے واسطے نہ بچتا ہے۔ اسی دم بھول گیا اور یہ نہ سمجھا کہ میں نے لال کیوں کر نگلا ہوگا۔ یہ کہہ کر چڑا تو اڑ گیا اور فقیر نے مایوس ہو کر اپنے گھر کا راستہ لیا۔ اس بات سے غرض یہ ہے کہ بے تحقیقات بادشاہوں کے جناب میں کچھ معروض نہ کرے، بس اس واسطے تجھے لازم ہے کہ خود جا کر پہلے دیکھا اور پھر عرض کر۔ آخر کوتوال نے وزیر سے رخصت لے کر ملک نگارین کی راہ لی۔ جب تھوڑی دور کی راہ طے کر چکا، ہر اول پکار اٹھا کہ اس جنگل میں آگ لگ رہی ہے، اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہیں۔ اتنے میں سواری کچھ اور آگے بڑھی، سونے کی زمین نظر آئی اور جڑاؤ عمارت دیکھی۔ جب ظاہر ہوا کہ جس پر آتش کا گمان کیا جاتا ہے وہ عمارت یہی ہے، شعلے نہ تھے، وہ اس کی چمک تھی۔ اتنے میں جو شہزادے نے کوتوال کے آنے کی خبر سنی، فرمایا کہ حوضوں کو بھرو، فوارے چڑھاؤ اور اسے یاقوت کے دالان میں بیٹھاؤ۔ اہلکار حسب الحکم کوتوال کو حویلی لے گئے۔
وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا جگمگاہٹ سے جواہرات کی چکا چوند لگ جاتی تھی۔ بعد ایک ساتھ کے تاج ملوک نے بھی تخت و شوکت کو زیب و زینت بخشی۔ کوتوال اٹھ کر آداب بجا لایا اور دعا کے بعد عرض کرنے لگا، جب حضرت کے مکان بنانے اور ملک بسانے کی خبر شرکستان کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچی، تب اس خانہ ذات کو تحقیقات حال کے لیے بھیجا ہے۔ گستاخی معاف، اگر آپ کے دل میں خواہش سلطنت کی اور ارادہ فساد کا ہو تو ادھر سے بھی کچھ درنگ نہیں، والا توک بندگی گلے میں ڈال کر بارگاہ سلطانی میں حاضر ہو جائیے، کیونکہ دو تلواریں ایک میاں میں نہیں رہتی اور نہ دو بادشاہ ایک ولایت۔ تاج ملک یہ سن کر بولا کہ میں نے تو اس حیوانات کے جنگل میں ایک عبادت گاہ بنائی ہے، حق تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہتا ہوں، تمنا بادشاہی کے متعلق نہیں بلکہ دعوی دولت خواہی ہے۔ کوتوال نے یہ کلمہ شائستہ جو سنا خوشی خوشی رخصت ہوا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا وزیر سے مفصل کہا۔ وہ سن کر ایک لمحہ بھر تو بحر فکر میں ڈوبا رہا، پھر بادشاہ کے حضور میں جا کر جو کیفیت سنی تھی عرض کی۔ بعضوں نے تو سچ جانا اور کتنوں نے سچ نہ جانا کہ نہ مانا۔ بقولی کے زین الملوک کی خدمت میں حاضر تھی، یہ بات سن کر دل میں کہنے لگی کہ الحمدللہ، اتنی مدت کے بعد عقدہ سربستہ کی صورت کشش اور شب نا امیدی کے بعد آسائش ہونے کی شکل نظر آئی۔ تپش دل نے خبر یار کے آنے کی دی، تپش دل نے خبر یار کے آنے کی دی، خوش ہوئے چشم کہ زمزمہ افواہ نہیں۔ بادشاہ بھی اس ماجرے کو سن کر ایک ساتھ کو گریباں تفکر میں سر ڈالے رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہی صورت ہے تو ایک نہ ایک دن زوال سلطنت کا موجب ہوگا۔ تب وزیر نے آداب بجا لا کر عرض کی کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جب دشمن سے لڑائی نہ کر سکے اس سے دارو مدار کر کے مل جاوے۔ بیت خوشی سے برآمد جو ہو کام کی تو کیجیے نہ تندی و گردن کشی۔ اب تدبیر یہ ہے کہ قبلہ عالم اس سے اخلاص بڑھاویں اور رشتہ محبت اس کے گلے میں ڈالے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تیرے سوا اور کسی کو اس لائق نہیں دیکھتا ہوں، تو ہی وہاں جا اور رابطہ اس سے بہم پہنچا، لیکن وہ کام کیجیے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میری شان نہ گھٹے اور اخلاص بڑھے۔ وزیر خجستہ تدبیر بحکم موجب روانہ ہوا۔ جب تاج ملوک کو اس کے آنے کی خبر پہنچی، ارشاد کیا کہ فرش و فروش کی تیاری نئے سرے سے کرے، حوضوں کا گلاب بدلوائیں، فوارے چھڑوائیں اور اس کے لال بدخشاں کے دالان میں بٹھائیں۔ جب وزیر آیا، اہلکار اسی طرح عمل میں لائے۔ شہزادہ آپ بھی وہاں رونق افروز ہوا اور ایک جڑاؤ کرسی پر بیٹھا۔ وزیر نے اٹھ کر مجرا کیا اور دعائیں دی، پھر التماس کیا۔ آگے سے ایک بادشاہی بندہ حضور میں حاضر ہوا تھا اور اس نے آپ کا پیام محبت انجام حضور مولا میں پہنچایا اور حضور کے اوصاف پسندیدہ بھی بہت سے بیان کیے گئے۔ بادشاہ کی آتش غضب کو ٹھنڈا کیا، بلکہ قبلہ عالم کو حضرت کی ملاقات کا مشتاق کیا۔ اس سے کیا بہتر ہے کہ دو چشمے فیض و عطا کے اور دو دریا جود و سخا کے باہم ملے۔ تاج ملوک نے کہا، جو پیام میری طرف سے لازم تھا حضرت جہاں پناہ کی طرف سے آیا، بصر و چشم مجھے قبول ہے، میری بھی آرزو یہی ہے۔ پھر وزیر نے عرض کی، انشاءاللہ بعد ایک ہفتے کے حضرت عالم پناہ یہاں رونق بخش ہوں گے۔ پھر خاصا یاد فرمایا، بقولی رنگ برنگ کا طعام لذیذ اور خوشگوار جواہر نگار باسنوں میں نکلوا کر، چاندی سونے کے خوانوں میں لگا کر نعمت کھانے میں لایا اور دسترخوان زربفت کا بچھوا کر کھانا چن دیا۔ شہزادے نے وزیر کے ساتھ نوش جان فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد کیا کہ وزیر کے ہمراہیوں کو بھی تقسیم کرو، لیکن ظروف نکری و تلائی واپس نہ لیے جائے۔ جب لوگوں کو کھانے سے فراغت ہوئی تب وزیر رخصت ہو کر شرکستان کی طرف روانہ ہوا۔ اشتاب حضور والا میں پہنچا، تمام ماجرا مفصل ظاہر کیا۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں تاج ملوک نے حمالہ کے سر کا ایک بال آگ پر رکھا، وہ اسی دم ہزاروں دیووں سمیت وہاں آ پہنچی۔ تاج ملوک اور محمودہ نے اٹھ کر سلام کیا، انہوں نے دونوں کی بلائیں لی اور چھاتی سے لگایا، خیر و عافیت پوچھی۔ شہزادے نے کہا، آپ کی سلامتی میں سب طرح کا چین و آرام میسر ہے، کچھ غم نہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ضیافت بادشاہ علی جا کی یہاں مقدر ہوئی ہے، وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس سرزمین سے ان کے شہر تک فرش پناتی اور مخمل سرخ اور سبزہ کا بچھوا دوں، اور کلابوتنی پردے اور دیبا اور اطلس کی چوبیں، گنگا جمنی اور میخیں تلائی اور نکری ہوں، استدا کرا دوں، مگر اس افراد سے ہوں کہ بادشاہ کے ہر چھوٹے بڑے امیر کو جدا جدا آرام گاہ میسر ہو۔ حمالہ نے دیووں کو حکم دیا اور انہوں نے تمام رات میں ویسی ہی تیاری کر دی اور آپ اپنے ملک کی راہ لی۔ صبح کے وقت شرکستان کے بادشاہ نے بموجب اقرار اپنے امیروں وزیروں کو حکم دیا کہ بھاری زرق برق پوشاک اور کئی ہزار سواروں کا پراما لباس گو ناگو اور ہتھیار بوکل منہ سے آراستہ ہو کر داہنی طرف رہے اور ایسا ہی سجا سجایا بائیں طرف اور گول سواروں کا مسلح
اوبچی بنا ہوا اور ہاتھوں کا ہلکا سنہری روپہری ہو دے اور اماریوں سے پیچھے اور نوجوان باولے کا چمکتا ہوا ہاتھ میں لے کر چست ہوا۔ ٹھاٹ سواری کا درست ہوا اور کسا اس ہیبت سے سواری کا سامان درست ہوا جہاں اپنا ایک جڑاؤ اماری میں سوار ہوئے اور بقاولی مردانہ لباس نہایت پر تکلف اور جواہر پہن کر کمر آرزو محکم باندھ کر خواسی میں آ بیٹھی۔ چاروں طرف شہزادے بھی کلت شاہانہ زیب بدن کر کے زرق برق سے اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہوئے۔ پھر سواری تاج ملوک کے ملک کو روانہ ہوئی۔ زین ملوک شہر سے کوس پر آگے گیا ہوگا کہ ناگاہ زرین کے خیمے کی چمک مانند شعاع آفتاب کی نظر آئی۔ بولا کہ الغضب ہے، وہی مکان ہے جس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی اور آنکھ چھپکی جاتی ہے۔ تب وزیر نے عرض کیا، حضرت رات کی رات میں کچھ کا کچھ رنگ بدل گیا ہے، یہاں فقط جنگل تھا، جھاڑ جھنکار کے سوا غلام نے کچھ نہیں دیکھا، دم مارنے کی جگہ نہیں، قادر کریم ہے، انسان کو ایسی قدرت دی ہے، ان کی وادی میں حیرت بھٹکتی ہے، ملک نگارین بہت دور ہے، اس عجائب نگار روزگار نے یہ تماشا دکھایا ہے۔ اسے بھی ملاحظہ فرمائی۔ بادشاہ اور وزیر انہی باتوں میں تھے کہ اس کے ملازموں سے ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ ہمارے آقا کا حکم یہ ہے کہ عالم پناہ کی سواری جس جگہ سے آگے بڑھے وہاں کا اسباب وغیرہ غریب و غربا لوٹ لیں اور خود بدولت ہر ایک منزل میں جس خیمے کو پسند کریں اس میں استراحت فرمائیں۔ چنانچہ بادشاہ جس جگہ تشریف لائے ضیافت کا سامان جو روئے زمین کے بادشاہوں کو میسر نہ تھا وہ چیز مہیا پائے۔ غرض جس قدر سواری آگے بڑھتی جاتی تھی اس قدر اسباب کی زیادتی نظر آتی تھی اور عجائبات سے خط اٹھاتے تھے۔ تاج ملوک آپ ہی ایک منزل استقبال کے لیے آیا اور سارے لوازم آداب بجا لایا۔ آخر بادشاہ کے ساتھ کمال خوشی وہ خرمی سے اپنے قصر مبارک میں داخل ہوا۔ حضرت کو زمرد کے مکان میں اعزاز و اکرام سے بٹھایا اور مکان کو آراستہ کیا۔ جا بجا نئے فرش بچھ گئے، گلاب کے حوضوں میں فوارے چھوٹنے لگے۔ بادشاہ راہ کے عجائبات سے معتجب ہو رہے تھے۔ عمارت اور ساخت اور تیاری ملاحظہ فرما کر بے خودی میں آ گئے۔ شہزادے کا کل حال و کمال دیکھ کر بقولی بھی دیوانی ہو گئی۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ سچ ہے جب کمان ابرو کوئی تیر کشمہ چھوڑ دے، سارے دلوں کو جوڑ دے، عاشق کے دل کو توڑ دے۔ ایک لمحے کے بعد جو ہر طرف آنکھوں کو مل کر دیکھنے لگی، جس مکان پر نظر پڑی اس مکان کا نقشہ اور جواہر اپنے مکان سے دیکھا، متحیر ہو کر کہنے لگی، یہ کوئی بڑا ہی جادوگر ہے کہ میری عمارت کو بجنسا معلق یہاں اٹھا لایا ہے اور اس جنگل کو عالم قسم بنایا ہے۔ ایک پری جو اس کے ساتھ خدمت گاری میں آدمیوں کے بھیس میں تھی اسے اشارہ کیا کہ غور سے دیکھ اور بخوبی دریافت کر کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے متائل ہو کر عرض کیا کہ آپ کے مکان جہاں تھے وہی ہیں، کچھ اندیشہ نہ کیجیے، یہ نئی عمارت ہے، اس شخص نے کام کیا ہے، یہ ایسی نقل بنائی ہے کہ اصل و نقل میں فرق کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ آپ نے اس کی چترائی اور دانائی پر یہ سن کر بقاولی بہت خوش ہوئی کہ چور میں نے پکڑا اور مال اپنا پایا۔ چاہتی تھی اسی وقت افشائے راز کرے اور پردہ درمیان سے اٹھائے، لیکن حیا مانے ہوئی، جبرن اور قہرن قدم صبر توکل گاڑے رہی۔ القصہ دسترخوان بچھا اور طرح طرح کا کھانا سونے روپے کے باسوں میں چن دیا۔ اس کے مزے کی تعریف کیوں کر لکھیں کہ زبان قلم بد ہوئی جاتی ہے اور اس کا فوری خوان کی تعریف کاغذ میں نہیں سماتی۔ حضرت اہل خدمت کے سلیقے اور اہلکاروں کے طریقے دیکھ کر بہت محفوظ ہوئے۔ فرزندوں اور مصاحبوں سمیت خوشی خوشی خاصا نوش جام فرمایا۔ اتنے میں ارباب نشاط حاضر ہوئے۔ صحبت راگ و رنگ کی دیر تک برپا رہی۔ اشا مطربوں کی ہوئی بلند صدا، ماہ پیکر لگے دکھانے ادا، گنچا گئے سراسر پھول، دفوں نے کام میں ہوئے مشغول۔ اور قصہ اس کے بعد بادشاہ اور شہزادہ تاج ملوک دونوں باہم اختلاط کرنے لگے اور باتوں میں مشغول ہوئے۔ شہزادے نے پوچھا کہ آپ کے فرزند ہیں؟ حضرت نے چاروں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک اور بھی تھا، اس کے دیدار نحس کی بدولت یہ بلائے ناگہانی مجھ پر نازل ہوئی تھی۔ افضال الہی سے میں نے نجات پائی اور وہ اسی حالت میں خدا جانے کہاں نکل گئے۔ تاج ملوک نے کہا کہ کس سبب سے اس نے درگاہ عالی کو چھوڑا، اس در دولت سے منہ موڑا، کوئی اس مجلس میں اس کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر زین ملوک نے اس کی پیدائش اور اپنی بینائی کا ماجرا اول سے آخر تک شہزادے کو سنایا۔ پھر ایک امیر کی طرف جو اس کا تعلق تھا اشارہ کیا کہ اس کے سوا اور کوئی اس کی صورت سے واقف نہیں ہے۔ شہزادے نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو تو اس مجلس میں کوئی اس کی شکل کے مشابہ ہے یا نہیں؟ اس جہاں دیدہ نے شہزادے کا نقشہ اور گفتگو کا طریقہ بغور ملاحظہ کر کے عرض کی کہ اتنے آدمیوں میں سے کسی کو اس شہزادے کی صورت اور شکل کے موافق نہیں دیکھا، مگر چہرہ مبارک میں اکثر علامتیں پائی جاتی ہیں اور بول چال کی وضع بہت ملتی ہے۔ اس کلام کو سن کر تاج ملوک اٹھ کر باپ کے قدموں پر گر پڑا۔
اور عرض کی کہ میں ہی وہ ناخلف ہوں جو اتنی مدت نحوست ایام اور طالع ناکام کے باعث سرگرداں اور اس درگاہ سے محروم رہا۔ شکر ہے کہ دیدار مبارک جس طرح سے جی چاہتا تھا اسی طرح حاصل ہوا، اور قدم بوسی کی جس طرح آرزو تھی بر آئی۔ زین ملوک نے یہ سن کر مارے خوشی کے شہزادہ تاج ملوک کو چھاتی سے لگا لیا اور اس کا سر اور آنکھیں چومی اور شکر الہی بجا لایا۔ پھر بیٹے سے کہنے لگا، یہ عشمت و اقبال، اے تو مطال نے اپنی رحمت سے تجھے بخشا ہے۔ ہم کو پہلے ہی اس کا حال روز پیدائش تمہارے ذائقے سے معلوم ہوا تھا۔ الحمدللہ کہ چہرہ مقصود کو آئینہ ظہور میں حسب خواہ دیکھا۔ بارے آنکھوں میں روشنی تو چند ہوئی۔ یہ کہو کہ آج تک کہاں تھے، اور سرور آزاد ہو یا کسی شمشاد قد سے پیوند کیا ہے؟ شہزادے نے عرض کی کہ غلام کی دو منقوہ ہیں، اگر حکم ہو تو باریاب ہو اور قدم بوسی حاصل کرے۔ حضرت نے فرمایا، اس سے کیا بہتر۔ شہزادہ محل میں جا کر دل بر بیسوا اور محمودہ کو بادشاہ کی خدمت میں لایا۔ وہ دونوں پری پہ کر اس مکان کے قریب آ کر ٹھٹک رہی۔ تب زین الملوک نے کہا، یہاں کیوں نہیں آتی؟ تو ان کے دیدار فرحت آثار سے نرگس چشم کو منور کرو اور سینے کو سرور سے بھرو۔ تاج ملوک نے التماس کی کہ آپ کی یہ لونڈیاں حیا سے نہیں آتی کہ چاروں شہزادے ان کے بند آزاد ہیں، چنانچہ ان کی مہر سے ان کے چوتڑوں پر داغ ہیں۔ مزاج اچھا ہے تو حضرت بھی ملاحظہ فرمائے۔ اس راز کے کھلنے سے چاروں کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ شرمسار ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ تب وہ دونوں آ کر قدم بوس ہوئیں۔ پھر بادشاہ زین الملوک نے تمام سر گزشت ایام جدائی کی اور حال دل پر اور محمودہ جان کا استفسار کیا۔ تب شہزادے نے بھی تمام شدائد سفر اور محنت بیاباں کی اور احوال بھائیوں کے داغ کھانے کا دل بر کے ہاتھ سے، اور مروت حمالہ کی اور بیان محمودہ اور لینا گل بقاولی کا گلاب کے حوض میں سے، اور بقاولی کے دیکھنے کی کیفیت اور خواب کی حالت، اور گل مذکور کا چھین لینا بھائیوں کا، اور بنانا باغ اور حویلی کا بیاباں میں مفصل کہا۔ اتنے میں بادشاہ کو تاج ملوک کی ماں یاد آ گئی۔ بولے کہ تو نے میری آنکھوں کو گل بقاولی سے روشن کیا اور اپنے دیدار سے دروازہ سرور کا دل غمناک کے آگے کھول دیا۔ اب مجھ کو بھی لازم ہے کہ اس درد و انتظار کی ماری تمہاری ماں کو بھی مستحا جاں بخش سناؤ، اور اس مبتلا رنج و فراق تشنا دیدار کو تمہارے آنے کی خوشخبری کا شربت پلاؤ۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قلعے میں تشریف لا کر تاج ملوک کی ماں کے پاس آ گئے اور ایام گزشتہ کی بدسلوکی کا بہت سا عذر کیا، آگے سے زیادہ سرفراز فرمایا اور بیٹے کے آنے کا مستحا سنایا۔ اے عزیز، تیری عزت بادشاہ کے دربار میں تیری خدمت کے موافق ہوگی۔ چاہیے کہ شہزادے کی مانند کار شائستہ کرے تو تیری محنت شاہ کے دل میں مؤثر ہو، اور پیغام اپنی ملاقات کا تجھے بھیجے، اور بے باکانہ آپ ہی تیرے پاس چلا آوے، اور بے اختیار تیرا سر اپنی چھاتی سے لگا دے۔ اگرچہ پہلے دیدار کے لائق نہ ہو، لیکن آخر کار اسی مقام میں آپ کو پہنچا دے کہ وہاں تیرا کوئی شریک نہ ہو سکے۔ پھر ایسا کام نہ کیجیے کہ شہزادوں کی مانند داغ نظامت اٹھائے اور رسوا ہو۔ دوستو، اس کہانی کو ادھر ختم کرتے ہیں، اور اس کا چوتھا پارٹ میں بناؤں گا کیونکہ یہ کہانی لمبی ہو گئی ہے۔ مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ ہم آواز کی اس دنیا میں کہیں کھو نہ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔